बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके सामने हनीफ अब्बासी और अनवारुल हक काकड़ का इस्लामाबाद के एक मकामी होटल में झगड़ा हुआ है, वो झगड़ा आपके सामने रखना है। इसके अलावा आपके सामने रखना है कि ये मुल्क जो है वो पागलों और ये मुल्क जो है जाहलों के हवाले कर दिया गया है, ये किसने कहा है। और दूसरी बात कि इस मुल्क में हर इदारे की इज्जत है और इदारा डिमांड करता है कि उनकी इज्जत की जाए। हालांकि पूरी महज़ब दुनिया में इदारों की जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कि फ़लाँ इदारा ऐसा है और फ़लाँ इदारा ऐसा है, ये भी हम बात डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आज आपको एक यहूदी का ईमान अफरोज़ वाक़या जो है वो सुनाना है। वो कोई आम बंदे नहीं थे और वो कौन सी सूरत थी जिस सूरत को देखकर उनका जो है वो दिमाग घूम गया। न सिर्फ उन्होंने इस्लाम कबूल किया, फिर उन्होंने जो है वो सही बुखारी का अंग्रेज़ी में तर्जमा किया और कुरान की तफसीर वो लिखी, कुरान का तर्जमा लिखा और उस शख्स ने फिर किस तरह अपनी सारी ज़िंदगी वो इस्लाम के लिए वक्फ कर दी, पैदाइशी तौर पे यहूदी। और दूसरी मज़े की बात ये कि उन्होंने फिर सारी उम्र इस्लाम की खिदमत की और उनकी एक किताब है रोड टू मक्का। अगर किसी ने अदब का मास्टरपीस पढ़ना है, अगर किसी ने वाकई वो जो सफ़र हिजाज है वो लुत्फ़अंदोज़ होना है, तो ये उनकी किताब है रोड टू मक्का। बहरहाल उनका भी आज आपको किस्सा सुनाऊंगा, लेकिन ज़ाहिर है पहले हम शुरू करते हैं जो है वो सियासत से। इस्लामाबाद के मकामी होटल में यहाँ पे हनीफ अब्बासी जो फॉर्म 47 के MNA हैं और बड़े जो है ना मुँह फट लीडर हैं नून लीग के, और साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, उनके दरमियान जो है वो बात बिगड़ी है। बात किससे बिगड़ी है? बात बिगड़ी है गंदम से। हनीफ अब्बासी ने ताना दिया है कि आप लोगों ने आखिरी दिनों में वो अरबों रुपए की गंदम इंपोर्ट कर ली, अपना दरमियान में से कमीशन खा लिया, अपने पैसे अलहदा कर लिए, अब सारी जो आल बला थी वो हमारे गले पड़ गई और किसान जो है वो रोल रहे हैं। पहले तो अनवारुल हक काकड़ ये बात सुनते रहे, अभी ये यानी ये सुन के ना आपने पाकिस्तान के सिस्टम पर जो है ना वो देखना है कि पाकिस्तान में कौन सा सिस्टम जो है वो काम कर रहा है और एक एटमी ताकत और एक 25 करोड़ का जो मुल्क है वो किस तरह काम कर रहा है। हालांकि रोज़ाना आपके सामने छोटे छोटे मुल्कों की कहानियां रखता हूँ कि वो मुल्क कितने डिसिप्लिन्ड हैं, वो कितने तरक्की याफ्ता हैं, वहाँ फीकस आमदनी क्या है और यहाँ हमारी हालत देखें। बहरहाल जब हनीफ अब्बासी ने ताना दिया गंदम का, तो अनवारुल हक काकड़ ने पलट के कहा कि मेरा मुंह न खुलवाएं और अगर मैंने फॉर्म 47 की हकीकत बयान कर दी तो आपको मुंह छुपाने का मौका नहीं मिलेगा। यकीन करें, अगर कोई महज़ब मुल्क होता, अगर आइन और कानून वाला कोई मुल्क होता, तो इसी बात पे ना वो अनवारुल हक काकड़ की वो फांसी बनती थी। अब आप सवाल करें क्यों? इसलिए कि काकड़ ने जो तनख्वाहें मारी, काकड़ ने जो मरात ली, काकड़ ने जो रिक्शे की तरह जहाज पे सैरें की और फैमिली को करवाई, उसका सिर्फ एक ही काम था और उसका काम था साफ और शफाफ इलेक्शन कराना। पाकिस्तान में ये निगरान हुकूमत का क्या कॉन्सेप्ट है, हालांकि दूसरे मुल्कों में है ही नहीं, वो ये कि वो आए 3 महीने के अंदर अंदर वो शफाफ इलेक्शन करवाए और नए आने वाले लोगों के हवाले इक़्तिदार करे और दफा हो जाए जिधर से जो है ना वो आई है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अनवारुल हक काकड़ फिर सेंटर बन गया, सरफराज बुगटी बलोचिस्तान का वजीर आला बन गया, मोहसिन नकवी पाकिस्तान का वजीर दाखिला बन गया। ये क्या समझते हैं अवाम को? इसका मतलब है सारा कुछ पहले ही फिक्स था, ये पहले ही टाउट थे, ये पहले ही जो है ना वो भाड़े के टट्टू थे।
تو بہرحال حنیف عباسی کو کاکڑ نے کہا ہے کہ میں نے اگر حقیقت بتا دی تو پھر آپ لوگ سارے منہ چھپاتے پھریں گے. سارا سسٹم ہر ویڈیو میں کہتا ہوں الف ننگا ہو کر، جو عرش شریف نے کہا تھا کہ بادشاہ ننگا ہے، وہ جو مرضی ہے جو ہے نا کوشش کرے، لیکن وہ پورا نظام وہ ننگا ہو کر وہ عوام کے سامنے ناچ رہا ہے اور عوام کا منہ چڑھا رہا ہے. بہرحال یہ جھگڑا آپ کو رپورٹ کرنا تھا. اس کے بعد محمود خان اچکزئی نے جو ہے وہ خطاب کیا ہے لاہور میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ پورے ملک کو پاگلوں اور جہلوں کے حوالے کر دیا گیا ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. یہ وہی لوگ ہیں نا جو آج سے تقریباً 2 سال پہلے یعنی یہ پی ڈی ایم کی شکل میں موجود تھے، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ملک کی معیشت کے ساتھ کیا کیا، اور انہوں نے مہنگائی کے ساتھ کیا کیا. پاکستان کی تاریخ میں یعنی جتنے بھی برے حکمران آئے، جتنی بھی بیڈ گورننس ہوئی، لیکن جتنی مہنگائی پی ڈی ایم کے کت خانے نے کی، کیونکہ ہڈی ایک تھی اور جو یہ کھانے والے تھے وہ مختلف النسل تھے، ہر کوئی اپنے حصے کے چکر میں تھا. انہوں نے بخیو ڈھیڑ کے رکھ دیے ملک کے اسی چکر میں کہ میرا حصہ بڑا ہو، میرا حصہ بڑا ہو. مولانا جو ہے نا اس وقت سربراہ بن بیٹھا، اب پھر مولانا کو ہیضہ ہو گیا ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا کہ میں جی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں. یعنی اب آپ نے یہاں پہ پاپولر ہونا ہے نا، آپ اور کوئی کام نہ کریں، آپ فوج کو گالیاں دینا شروع کر دیں. ہم اس بیانیے کے بھی خلاف ہے، کیونکہ اسی فوج یہی فضل الرحمان باجوہ کو ملنے جاتا تھا، اور رپورٹس کے مطابق رمضان تھا، وہاں پہ یہ کہتا تھا میرے لیے ڈائٹ منگوائیے گا، ڈائٹ پیپسی یا کوک میرے لیے ڈائٹ منگوائیے گا. یہ فضل الرحمان یہ وہاں پہ ڈائٹیں مارتا تھا، اور اب وہ دم پہ پیر آیا ہے. پورے کے پی کے میں جو ہے نا جتیاں پڑی ہیں عوام کی طرف سے سیاسی طور پہ. اب یہ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گیا. یار یہ ملک ہے، اس ملک کا یا اس ملک کی دینی جماعتوں کا یا سیاسی جماعتوں کا کوئی دین ایمان ہے، اب وہ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ وہ وہاں پہ دھاندلی ہونے نہیں دی گئی. کے پی کے میں آروز نے نہیں کی، آروز نے بات نہیں مانی، اور فضل الرحمان کو اپنی اوقات کا پتہ چلایا. اب فضل الرحمان کی یہ حالت ہے کہ ایک ہاتھ میں تلوار ہے ارطغرل کی طرح، اور دوسرے ہاتھ میں کشکول ہے. وہ تلوار دکھاتا ہے، آگے کشکول کر دیتا ہے. یعنی مجھے اس کو حصہ نہیں ملا نا. نون لیگ کو مل گیا، ایم کیو ایم کو مل گیا، اس کے علاوہ جو ہے نا پیپلز پارٹی کو مل گیا، صرف فضل الرحمان کو حصہ نہیں ملا. اب وہ بابلہ ہوا پھرتا ہے کہ جی اور وہ فوج کے خلاف. اس معاملے میں بھی ہم جو ہے نا حمایت نہیں کرتے کہ جس کا جی چاہے وہ فوج پہ بھونکنا شروع کر دے اپنے مطلب کے لیے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہمیں اختلاف ہے ملٹی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں سے، انہوں نے بھی ماشاءاللہ کسر نہیں چھوڑی. لیکن فضل الرحمان جیسے لوگ، یہ میں نے کہا ہے کہ باجوہ سے ڈائٹیں مارتے تھے کہ میں نے ڈائٹ پینی ہے، پھر بڑے بڑے ڈکار مارنا ڈائٹ پی کے. اسی فضل الرحمان یہ شیطانی کی اور فساد کی جڑ تھا پی ڈی ایم میں. اسی نے سارے چوروں کو اکٹھا کیا تھا. علماء اور مفتیوں کا تو کام اور ہوتا ہے امت کو جوڑنا، اس کا کام چوروں کو جوڑنا ہے. اب یہ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گیا ہے. اچکزئی کی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے. یعنی کیا انجام گلستان کیا ہوگا، وہ میں نے اس دن بھی بتایا کہ رانا ثناءاللہ نے بگ بگ کی، 2 ہفتے اس کو وزارت مل گئی. اس کے بعد اب جوید لطیف کی باری ہے. جوید لطیف ابھی بگ بگ جو ہے نا وہ ختم نہیں کر رہا، اس کو بھی مل جائے گی. اب کیپٹن صفدر شروع ہو گیا ہے. سنا ہے کیپٹن صفدر کھانے کا بل بھی آج کل جیب سے ادا کر رہا ہے، اس کی حالت بہت ماڑی ہے، اس کو بھی کچھ نہ کچھ کیا جائے گا. تو یہ واقعی پاگلوں کی اور جاہلوں کی حکومت ہے. یعنی آپ کو کہیں بھی ان کی پریورٹیز میں عوام نظر نہیں آئیں گے. کیا آپ کو عوام نظر آئے؟ پاگل کتوں کی طرح. ہاں عوام اس وقت نظر آتے ہیں ان کو لاٹھیاں مارنی ہو تو، جس طرح اس دن کسانوں کے ساتھ کیا گیا ہے لاہور میں اور ان کو بند کیا گیا ہے. یعنی یہ بالکل کہ جی ایک پاگلوں کا گروپ ہے. یا ایک اب آپ نے کہیں پہ دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت کی حمایت کر رہی ہے، یعنی اس کو کھڑا کی حکومت میں نہیں ہے. یا پارلیمانی تاریخ دنیا کی پڑھ لیں کہ ایک پارٹی حکومت کی اتحادی ہے اور حکومت میں نہیں ہے. یہ کہیں پہ یہ دیکھا ہے؟ یہ کیا عوام کو سمجھتے ہیں
پیپلز پارٹی نے صدر بھی درمیان میں سے نکال لیا اپنا، چیئرمین سینٹ بھی اپنا نکال لیا، ڈپٹی سپیکر بھی اپنا نکال لیا، وہ آئینی عہدے جو پکے ہیں، اور ہم حکومت میں نہیں ہیں۔ یہ کیا سمجھتے ہیں عوام کو؟ واقعی ایک پاگلوں کا اور جاہلوں کا ٹولہ ہے جو کہ یہاں پہ مسلط ہے۔ پھر ادارے کہتے ہیں جی کی عزت آپ کو امریکی فوج نہیں کہے گی، بڑا ادارہ، بڑا یہ کام کیا ہے انڈین فوج کا کام؟ کہ ہاں شہداء ہمارے جو ہے نا، شہداء کی روحیں بسم اللہ 1000 بار کہتے ہیں، انہوں نے اپنا جو ہے نا آج ہمارے کل کے، ہمارے بچوں کے کل پہ قربان کر دیا، ورنہ ادارے ہیں۔ اور کیا اداروں کو کیا کرے؟ اتنے مونڈے تے بٹھاؤ اداروں کو تو اے فی سبیل اللہ سارا کام کرے نہ پائن۔ اگر یہ ادارے میں نہ ہوتے تو یہ جو کچھ قوم پیٹ کاٹ کر ان کا پورا کر رہی ہے، اگر یہ ادارے میں ہوتے ہی نہ تو پھر کیا کرے ادارہ؟ نہ کان اب کھلا کہ جی مرغے بانا جو سارے 5 کروڑ مرغے بانا جو ادارے نے سامنے مرغے بانا جا یہ نہ کو دودپتی پلوان بھائی تساں ادارے چاہو، ہر بندہ اتنے ادارہ ہے۔ وہ لونڈا لپاڑا، وہ منصور علی خان، اس نے انٹرویو کیا اور اس کو جو ہے نا وہ اب جو نام تو اس نے نہیں بتایا کہ جو شخصیت تھی نا وہ مجھے فرماتی ہے کہ تم ایک ادارے سے بات کر رہے ہو۔ اتحار کوئی ادارہ ہے، یقین کریں۔ اتنے پولیس نے جڑا مہرو رہے وہ ادارہ ہے، اتنے جڑا فوجی سی ایم ایچ نے یا ایم ایچ نے گیٹ تے کھلا ہے وہ ادارہ ہے۔ یہ تو ہر کوئی ادارہ ہے، تو پھر کی کرا ادارہ ہے تھا یہ 25 کروڑ جس کے یعنی جس پہ آپ لوگ کھڑپینچی کر رہے ہیں، جس کے سر پہ وہ ہوں ہی نہ، اگر وہ ہوں ہی نہ تو پھر ادارے نہیں عزت ادارے تے گل ہو گئی۔ جیڑے ادارہ عوام نال حال کرے نہ پیا ہے، عوام کی کوئی عزت کو نہیں، جن کا ملک ہے، جس کی وجہ سے ملک ہے، عوام کی یہی عزت ہے۔ 8 فروری کو لوگوں نے کس کو ووٹ ڈالے 8 فروری کو، اور آپ نے کیا کیا عوام کے ساتھ؟ کن کو پاگلوں کو اور جاہلوں کو مسلط کر دیا؟ عوام نے تو ان کو ووٹ نہیں ڈالے تھے۔ ادارے کی عزت ہے سار آنکھوں پہ، ساتھ بسم اللہ، ادارے کی ساکھ ہے۔ اب پھر کوئی اتھارٹی بن گئی ہے جو ہماری چھترول کرے گی، سوشل میڈیا والوں کی چھترول کرے گی، اور اس کا جو سربراہ ہے وہ سنا ہے کہ جی وہ آئی جی کے برابر ہوگا، وہ سوشل میڈیا والوں کی چھترول کرے گا۔ کرو جی کرو، میں نے تو پہلے بھی کہا کہ تسا ملک فتح کیتا ہے، تسا ہٹلر نے منہ چو چھک کے آندہ ہے ملک اور فتح کیتا ہے تسا۔ ادارے اس طرح ہوتے ہیں جس طرح 9 مئی والوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، سانیہ اور جیڑا چھوڑیں گے پی ٹی آئی چھوڑیں گے، عمران چھوڑیں گے، کوئی سانیہ کو نہیں۔ ادارے اس طرح ہونے، اداروں کی کریڈیبلٹی اس طرح ہوتی ہے۔ ادارے پارٹیاں توڑتے ہیں، ادارے پارٹیاں جوڑتے ہیں، ادارے بھتیجی کو وزیر اعلیٰ بنوینے۔ تو بہرحال ہم نے تو دنیا میں دیکھا ہے جی، آپ مرضی ہے لتر مارے، جو مرضی ہے کریں، ظاہر ہے ظلم کا راج ہے۔ فرعون کا بھی تھا، حامان کا بھی تھا، قارون کا بھی تھا، شداد کا بھی تھا۔ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، انہوں نے پیغمبروں کو چروا دیا آروں میں۔ ٹھیک ہے، آپ نے عمران ریاض کا کیا حشر کیا؟ دیکھ لیں، پہلے دیکھ لیں اور اب دیکھ لیں، کر لیں آپ۔ ہاں، عوام کچھ نہیں ہے یہاں۔ ادارے کی عزت، ادارے کا وقار، ادارے کی عزت، ادارہ یہ پتنی اسمان تو اترا ادارہ، یہ فی سبیل اللہ کام کرنے ہیں، جن مسجد نہ چندہ منگوڑا لے کرنے ہیں، انہوں کو کوئی پریولیجز تے او پروٹوکول تے موجہ نہیں ملنیاں ادارہ۔ اور شہداء، بار بار کس نے شہداء پہ بات کی ہے؟ بسم اللہ، شہداء کی روح بسم اللہ، ان کے ہم بیویوں کے مقروض ہیں، ہم ان کی ماؤں کے مقروض ہیں، ہم ان کی اولادوں کے مقروض ہیں، ہم یعنی ان کے لیے ہر وقت دعا گو ہیں۔ لیکن ایک ہی کہ ادارے کو مونڈے دے چاہو، ادارہ عوام کی عزت نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ ملک ہے، جس کی وجہ سے ادارے ہیں۔ ادارے نہیں عزت کرو، ٹھیک ہے جی کرساں عزت، ٹھیک ہے مارو تو اگر ایسا نہ کرساں تو تو مار کے کراسو، ظاہر ہے یہی مطلب ہونا ہے۔ چنگیز خان ہو رہی مار کے عزت کرائی۔ ایک ایسے یہودی کا واقعہ، یہودی کا یعنی یہ آپ کو پتہ یہ کتنے کٹر ہوتے ہیں، لیوپولڈ وائس
میرے کئی ویورز نے یہ نام سنا ہوگا لیوپولڈ وائس کا. لیوپولڈ وائس ایک صورت دیکھ کر نا، ایک پہلے واقعہ پیش آیا گاڑی میں جب گھر آئے، کیونکہ یہ پہلے اس کے نا دین کا مطالعہ کر رہے تھے، اسلام کا، تھے یہودی، ان کے گھر میں قرآن پڑا تھا، قدرتی طور پہ قرآن کھلا پڑا تھا، اور جو ہی گھر آئے اس پہ نظر پڑی اور پھر کیا ہوا. لیکن میں آپ کو شروع سے سٹوری سناتا ہوں. لیوپولڈ وائس کے اہل خانہ نسلوں سے یہودی تھے، ٹھیک ہو گیا جی، اور تورات کے علماء تھے، یعنی اس کے جو خاندان والے تھے. لیکن لیوپولڈ وائس کے والد پیشے سے وکیل تھے. لیوپولڈ وائس نے ابتدائی عمر میں عبرانی زبان سیکھ لی تھی. بعد ازاں وہ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا منتقل ہو گئے، جہاں 14 سال کی عمر میں لیوپولڈ وائس اسکول سے بھاگ گیا اور وہ چاہتا تھا کہ آرمی میں شامل ہو اور پہلی جنگ عظیم لڑے. لیکن آسٹرین سلطنت ہی ٹوٹ گئی، آسٹریا پہ خود پہ قبضہ کر لیا ہٹلر نے، لہذا اس کا خواب بھی ٹوٹ گیا فوج میں جانے کا. جنگ کے بعد ویانا یونیورسٹی سے فلسفہ اور تاریخ فن کی ڈگری لی لیوپولڈ وائس، لیکن یہ تعلیم بھی اس کی روح کی تسلی نہ کر سکی. 1920 میں ویانا چھوڑ کر وسطی یورپ کے دورے پر جو ہے نا وہ روانہ ہو گیا لیوپولڈ وائس. کئی چھوٹی موٹی نوکریوں کے بعد وہ برلن پہنچ گیا. لیوپولڈ وائس برلن پہنچ گئے جہاں صحافت کو منتخب کیا. جرمنی اور یورپ کے مشہور ترین اخبار فرینکفرٹ ریٹنگ یا زیٹنگ میں کام کرنے لگے. فرینکفرٹ زیٹنگ بہت بڑا اخبار تھا، اس میں کام کرنے لگے. 1992 میں وہ اپنے چچا ڈوریان کو ملنے جو ہے وہ مشرق وسطی گئے. ڈوریان ان کے چچا وہاں کام کرتے تھے. ان کے چچا ایک بہت مشہور نفسیات دان تھے، سائیکیٹرسٹ تھے، اور وہ مشہور و معروف ڈاکٹر سگمنڈ فرائڈ جو نفسیات دان تھے ان کے شاگرد تھے ان کے چچا ڈوریان. بہرحال یہ ان کو ملنے گئے. ڈوریان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ نفسیات دان تھے. اس کے علاوہ جی جوانی میں مشرق وسطی میں ایک ٹرین، اب یہ وہ واقعہ ہے، مشرق وسطی میں تھے اور جوان تھے، ایک ٹرین کے سفر میں وہ جو ہے نا ٹرین میں جا رہے تھے کہ ایک عرب نے مشرق وسطی میں لیوپولڈ وائس کو جانے بغیر، جانتا نہیں تھا، اپنے ساتھ کھانے میں شامل ہونے کی دعوت دی. اس نے کھانا نکالا عرب نے، اور لیوپولڈ وائس کو دعوت تھی کہ میرے ساتھ کھانے میں شریک ہوں. یہ خود پسند اور مغربی دنیا کا اپنی ذات میں مست بڑا جو ہے وہ عجیب تجربہ تھا. یعنی جو مغرب ہے وہ بڑا خود پسند ہے اور بڑا اپنی اس میں مست ہے، یہ مغرب کا تھا، اس کے لیے یہ بڑا عجیب تجربہ تھا. پھر انہوں نے عرب معاشرے میں باہمی تعلقات، بھائی چارہ، محبت اور رکھ رکھاؤ اور دکھ درد میں شرکت کو دیکھا. یعنی واپس آ کے نا کتابیں دیکھی تو حیران رہ گئے جب سارا پڑھا. یہ تو اب مادہ کی وہ ہمارے درمیان بھی کم ہوتا جا رہا ہے، ورنہ اس دور میں وہیں سے ان کا دل دھک کر کے رہ گیا. جب پڑھا نا آ کر سارے یہ معاملات، دل دھک کر کے رہ گیا. 1922 کے آخر میں جرمنی کے ایک اخبار نے لیوپولڈ وائس کو مشرق وسطی کا نمائندہ مقرر کر دیا، کورسپونڈنس، جہاں ان کو اسلام کے مطالعے کا موقع ملا. اب مشرق وسطی میں آ گئے، عرب کنٹریز میں. لیوپولڈ وائس کے مطابق قرآن پڑھتے ہوئے میرے سامنے اسلام کی ایک ایسی مکمل تصویر آ گئی جس نے مجھے حیرت زدہ اور مدہوش کر دیا. مطالعہ وہ کر رہے تھے مسلسل، یعنی اس کا. پھر کیا ہوا؟ روح اور مادے کی یکساں اہمیت، روح کا بھی سامان، مادے کا بھی سامان، اور عمل کی کار فرمائی. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھرپور روحانی، معاشرتی، سیاسی زندگی اور اسلام کا بین الاقوامی مزاج دیکھ کر اسلام کے لیے میرا شوق مزید بڑھ گیا. جب میں نے پیغمبر کو سٹڈی کیا تو میں نے دیکھا ان کی سیاست، ان کی جو ہے نا وہ معاشرت، ان کا اخلاق، تو پھر میں مزید بھڑک اٹھا. لیوپولڈ وائس کہتے ہیں
کہ 1926 میں، یہ اب سننے والی بات ہے، 1926 میں ایک شب میں اپنی اہلیہ کے ساتھ زمین دوز ٹرین میں سفر کر رہا تھا۔ ہمارے سامنے ایک جوڑا بیٹھا تھا، لباس اور ہیرے کی انگوٹھیوں سے بہت امیر لگتا تھا وہ جوڑا، لیکن چہرے اطمینان اور مسرت سے خالی تھے، بہت زیادہ غم زدہ دکھائی دیے۔ میں نے ڈبے میں نظر دوڑائی تو ہر شخص خوشحال دکھائی دیتا تھا، لیکن غم کی تصویر تھا۔ میں نے اس احساس کا ذکر اپنی بیوی سے کیا، یوں لگتا ہے کہ جہنم کی زندگی گزار رہے ہیں، یعنی میری بیوی نے واقعی نظر دوڑا کے کہا یوں لگتا ہے جہنم کی زندگی گزار رہے ہیں۔ گھر آیا تو میز پر قرآن مجید کا نسخہ رکھا تھا۔ میری نگاہ اچانک اس کے کھلے ہوئے صفحے پر پڑی، صفحہ کھلا ہوا تھا اور اس پر نگاہ پڑی، یہاں پر یہ لکھا تھا، اب سننے والی بات ہے، کیا لکھا تھا؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم لوگوں کو مال کی طلب نے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ حال دیکھ لیں اپنا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اب تھیوری سمجھنی ہے۔ میں ایک لمحے کے لیے گمسم ہو گیا، میرے ہاتھ حرکت نہیں کر رہے تھے۔ میں نے بیگم کو آواز دی، کہا دیکھو اس ڈبے والی صورتحال کا جواب نہیں، یہ اس کا جواب نہیں۔ میں نے بیگم سے پوچھا یہ دیکھو یہ جواب وہی نہیں ہے جو گزشتہ رات ہم نے ریل میں دیکھی۔ ہمیں ہمارے سوالوں کا جواب مل گیا اور بہت سے شکوک ختم ہو گئے۔ ہم نے سوچا کہ یہ کتاب اللہ ہی کی نازل کردہ ہے جو 1400 سال پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی تھی، جس میں ہمارے پیچیدہ اور مشینی دور کی تصویر، اس وقت تو کچھ نہیں تھا، بات کو سمجھنے کی پلیز کوشش کریں، اس وقت تو کچھ نہیں تھا، کاریں اور یہ حسد اور یہ بینک بیلنس اور یہ ہیرے اور یہ انگوٹھیاں اور یہ قیمتی، اس وقت تو کچھ نہیں تھا۔ اس وقت کہا جا رہا تھا وہ تو غریب تھوڑا تھوڑا، کسی کے پاس اونٹ، کسی کے پاس بکری، اور کیوں کا الہاکم التکاثر، اس وقت 1400 سال پہلے، کہ جی یہ سارے مسائل کا حل پیش کر دیا گیا تھا۔ لیوپولڈ وائس کہتے ہیں، اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ انسانی تصنیف نہیں، انسان لاکھ سمجھدار، حکیم اور دانشور ہو، لیکن یہ فکرے اس وقت نہیں کہہ سکتا، لیکن 1400 سال پہلے اس عذاب کے بارے میں جو 20ویں صدی کے لیے تھا پہلے بتا دیا گیا۔ عذاب ہی ہے نا۔ دوسرے ہی روز برلن میں مسلمانوں کی انجمن کے صدر کے پاس گیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اب آگے سنیں، یونانی زبان میں لیو شیر کو کہتے ہیں، لیوپولڈ وائس شیر کو کہتے ہیں، لہذا میرا نام محمد اسد تجویز کیا گیا، کیونکہ عربی میں شیر کو اسد کہتے ہیں۔ اب جی لیوپولڈ وائس محمد اسد ہو گئے۔ اس کے بعد اہلیہ ایلسا نے بھی اسلام قبول کر لیا، اخبار کی نوکری چھوڑ کر حج بیت اللہ کا ارادہ کیا۔ محمد اسد نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اسلام اس کے دل میں ایک چور کی طرح خاموشی سے داخل ہوا اور وہاں پہ گھر بنا لیا۔ حالانکہ جو چور کا کام ہے، چور چپ کے داخل ہوتا ہے اور کچھ لے کر نکل جاتا ہے، لیکن اسلام داخل تو چپ کے ہوتا ہے، لیکن کچھ لینے کے بجائے دیتے ہی چلا جاتا ہے، لیتا کچھ نہیں ہے، اور پھر ہمیشہ اسی گھر میں رہتا ہے۔ ایسا چور ہے، پھر ہمیشہ اسی گھر میں رہتا ہے۔ یہ ایسا ہی تھا جب شاہ حسین نے اپنے نقطے میں سمجھانے کی کوشش کی، تیرے بکل دے وچ چور نی، تیرے بکل دے وچ چور، آپے ہی پائیاں کنڈیاں تے آپے کھچدیں ڈور، ساڈے ول مکھڑا موڑ پیارا، تیرے بکل دے وچ چور نی، تیرے بکل دے وچ چور۔ آہستہ آہستہ چوروں کی طرح
محمد اسد نے اسلامی دنیا کو اپنا لیا۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے جو ہے مغرب سے دین کا ناطہ ہی نہیں توڑا، بلکہ مسلم ممالک کے سفر پر روانہ ہوئے اور پھر اسی کا حصہ بن گئے۔ آگے سننا ہے۔ بیت اللہ پر پہلی نظر پڑنے کے 9 دن بعد اسد کی زندگی ایک نئے موڑ پر آ گئی، اور وہ موڑ کیا تھا؟ ایلسا خالق حقیقی سے جا ملی۔ نامہ دن تھا بیت اللہ کو دیکھے ہوئے۔ مکہ میں قیام کے دوران شاہ فیصل سے ملاقات کی، جو اس وقت کراؤن پرنس تھے، ولی عہد تھے شاہ فیصل۔ بعد ازاں جو بانی تھے عبدالعزیز السعود سے محمد اسد نے ملاقات کی۔ محمد اسد نے اسلامی زندگی کے 66 سال 66 ایئرز عرب دنیا، ہندوستان اور پاکستان اور تیونس میں گزارے۔ 66 سال کہاں گزارے؟ جو ہے نا عرب، ہندوستان، پاکستان اور تیونس۔ آخری ایام اسپین کا وہ علاقہ جو اندلس اور عرب دنیا کا روحانی حصہ تھا، وہاں پہ گزارا۔ اب سننا ہے کیا کیا۔ محمد اسد 1955 میں نیو یارک چھوڑ کر اسپین رہائش پذیر ہو گئے۔ 17 سال کی کوششوں کے بعد 80 برس کی عمر میں انہوں نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے خواب قرآن پاک کی انگریزی ترجمے اور تفسیر کو مکمل کیا۔ جسٹ امیجن، تیری بکل دے وچ چور نہیں، تیری بکل دے وچ چور، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، یہ اعجاز ہے حسن آوارگی کا، جہاں بھی گئے داستان چھوڑائے، جب کوئی پیار سے بلائے گا تجھ کو ایک شخص یاد آئے گا۔ یہ اعجاز ہے، انگریزی ترجمہ اور انگریزی تفسیر، محمد اسد لیوپولڈ وائس۔ 23 فروری 1992 کو اسپین میں ہی خالق حقیقی سے جا ملے، لیکن ابھی اور سنیں کیا کچھ کر کے گئے۔ دوسرے جرمن نو مسلم، ایک اور بہت بڑے آدمی جو نئے مسلمان ہوئے، ولفرڈ ہاف مین۔ ولفرڈ ہاف مین نے ان کے لیے کہا تھا کہ محمد اسد اسلام کے لیے یورپ کا تحفہ ہے۔ ایک اور مسلمان ہوئے، ان کا نام تھا ولفرڈ ہاف مین۔ انہوں نے کہا کہ محمد اسد اسلام کے لیے یورپ کا تحفہ ہے۔ سید ابو الاعلی مودودی 1936، انہوں نے فرمایا میرا خیال یہ ہے کہ دور جدید میں جتنے انعام اسلام کو یورپ سے ملے ہیں، تحفے یا انعام، ان میں سب سے قیمتی ہیرا محمد اسد ہے۔ یہ مولانا مودودی نے محمد اسد کے بارے میں جو ہے وہ فرمایا۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا فکری کارنامہ محمد اسد کا، انہوں نے مکہ اور مدینہ میں 6 سال گزارے اور عربی قرآن، حدیث اور اسلامی تاریخ پر عبور حاصل کیا۔ اندازہ کریں یہودی، انگریز، جرمنی کا، اور کہاں پہ پہنچ رہا ہے، آگے بھی سنیں۔ پھر محمد اسد ہندوستان آ گئے اور شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال سے ملاقات کی۔ اب آگے کیا ہوا ملاقات کرنے کے بعد؟ ہندوستان میں اقبال سے ملاقات کے بعد سفر کا ارادہ ہی ترک کر دیا۔ جب اقبال کو ملے تو انہوں نے کہا جی بس اب اقبال کے ساتھ ہی رہنا ہے، اور علامہ اقبال کے ساتھ کام کرنے لگ گئے۔ اس کے بعد جی عرفات کے نام سے انگریزی رسالہ جاری کیا اس دور میں۔ دسمبر 1935 میں یہ سنیں، صحیح بخاری کا انگریزی ترجمہ، صحیح بخاری کا، کتنی بڑی کتاب ہے، اور پھر مالی وسائل کی کمی آڑے آ گئی۔ سر اکبر حیدرآبادی جو اس وقت حیدرآباد دکن کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے آصف جاہ کی توجہ اس طرف مبذول کرائی، انگریزی ترجمے کی منظوری ہوئی، نواب آف بھوپال نے فنڈز جاری کیے۔ 1938 میں صحیح بخاری کے حصے شائع ہوئے، 1938 میں انگریزی ترجمے کے ساتھ صحیح بخاری۔ ستمبر 1939 میں دوسری جنگ عظیم کے آغاز سے جو ہے وہ ان کو دشمن قرار دے کر گرفتار کر لیا گیا، بیسیکلی گورے تھے۔ اور پھر کیا ہوا؟ محمد اسد کو 6 سال کی قید ہوئی۔
لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. کہاں سے زندگی شروع کی, کہاں پہ آ پہنچا. تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا, یہی ہے نا, اور کیا ہے. تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا. لیوپولڈ وائس آسٹریا, اور محمد اسد, شاہ فیصل, عبدالعزیز ابن سعود, اور اب 6 سال کی سزا. اس کے بعد جی کیا ہوا؟ 1945 میں رہائی ملی. 1947 میں قیام پاکستان کے بعد فوراً پاکستان آ گئے. تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا. پاکستان کے بارے میں جانتے نہیں تھے کہ ادھر ادارے 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 9 مئی ادھر نہ آتے. وہ اس کو پتہ ہونا نا بھائی تھے یار ادارے نے سربراہن وہ تھے آوی نہ ہا. لیکن بہرحال اس وقت قائد اعظم تھے, وہ وہاں پہ آ گئے. اور کسی بھی اسرائیلی کو, غیر ملکی کو اور سابقہ یہودی کو پہلا پاسپورٹ, پاکستان کا سب سے پہلا پاسپورٹ محمد اسد کو جاری کیا گیا. جب پاکستان نے اپنا پاسپورٹ بنایا تو پہلا پاسپورٹ محمد اسد کو جاری کیا. اور وزارت خارجہ کے جو مشرق وسطی کا ڈیسک تھا اس میں ان کو لگا دیا گیا تاکہ وہ دیگر ممالک, مسلمان ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہتر بنائیں. پھر 1952 میں ان کو اقوام متحدہ میں پاکستان کا جو ہے وہ سفیر لگا دیا گیا. لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ یہ جو ہے نا وہ تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا 1992 میں لیوپولڈ وائس محمد اسد ان کا انتقال ہوا اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. اور مجھے پورا یقین ہے جتنا انہوں نے سفر کیا ان کے لیے بہت بڑا انعام ہوگا. محمد اسد کے لیے آپ لوگوں نے بھی دعا کر دینی ہے کہ اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے. سبسکرائب, لائک, شیئر اینڈ کومنٹس ضرور بتانا ہے کہ آپ کو لیوپولڈ وائس کا واقعہ کیسے لگا. اور کبھی ہاتھ لگے روڈ ٹو مکہ, اس کا اردو ترجمہ بھی ہے. یہ محمد اسد کی کتاب ہے, ایک ایک صفحہ روئے بغیر آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے گا. اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت شکریہ. لیکن ادارے